खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, इन दिनों ये एडवेंट सीज़न चल रहा है और इस एडवेंट सीज़न में 25 दिसंबर से पहले 4 इतवार जो है वो ख़ास तौर पर मनाए जाते हैं। इन 4 इतवारों में 4 मोमबत्तियाँ जो हैं वो जलाई जाती हैं और मैं आज आपके सामने दूसरी मोमबत्ती जो है उसके बारे में पेश करूँगा। दूसरी मोमबत्ती जो है वो है ईमान की मोमबत्ती, ईमान की कैंडल। ईमान का मतलब है यकीन करना, भरोसा करना, इत्तेकाद करना, तवक्कल करना। और इस सिलसिले में हमारे सामने जो नए अहदनामा में जो ईमान की जोड़ी जो नज़र आती है वो ख़ानदानी तौर पर वो हमारे सामने है मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज की जोड़ी। उन्होंने ये एक ऐसा जोड़ा था जिन्होंने ईमान दिखाया। मुकद्दसा मरियम जो कंवारी थी उसने ईमान दिखाया और इसी तरह से यूसुफ ने, जिसके लिए यहूदी कल्चर में एक ऐसी औरत को कबूल करना जिसकी अभी शादी नहीं हुई और उसको बच्चा होने वाला है, उसने उसको कबूल कर लिया ईमान के वसीला से। जैसे खुदा ने उसके साथ बातचीत की, उसका यकीन कर लिया। तो इन दोनों ख़ानदानों घरानों में हम ईमान के बारे में देखते हैं। इसके बारे में जो ख़ास तौर पर हवाला है वो है लूका पहला बाब और उसकी 39 से 52 आयात जो है। ख़ास तौर पर उसमें बयान किया गया कि अलिशबा कहती है कि मुबारक है तू जो ईमान लाई। हम इसी पस मंज़र में आज एक और ईमान की स्टोरी पर गौर व खौज़ करेंगे और उस ईमान की स्टोरी में से भी हम अपने लिए ईमान जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वो भी है लूका की अंजील में से। मुकद्दस लूका जो है उसकी तरफ वो बात करता है, उसके बारे में बयान करता है और बड़े खूबसूरत अल्फाज में वो उसको बयान करता है। लूका की अंजील जो है वो तीसरी अंजील है और लूका जो है वो अमाल की किताब का लिखने वाला है और इसी तरह से उसने वो रसूल नहीं था, वो खुदावंद यीशु मसीह का रसूल नहीं था, बल्कि रसूलों के साथ उनका वो शागिर्द था। वो उसने रसूलों के साथ ज़िंदगी जो है वो बहुत गुजारी। पौलुस रसूल के साथ ख़ास तौर पर वो सफ़रों में उसका साथी रहा। अमाल 16 बाब की 10वीं आयत में हम देखते हैं कि वो पौलुस के हम खिदमत के तौर पर उसका जो है वो ज़िक्र किया गया है और पौलुस के शहीद होने तक वो उसके साथ रहा। लूका ने अपनी अंजील जो है वो सारी दुनिया के लिए लिखी ताकि सारी दुनिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जाने, उसे कबूल करे, उस पर ईमान लाए। इसलिए उसने अपनी अंजील जो है वो सारी दुनिया के लिए लिखी। आज हम ये वाक़या पढ़ेंगे जो लूका ने लिखा है 19वें बाब में। लूका की अंजील उसका 19वां बाब, उसकी पहली 10 आयात में आपके सामने तिलावत करूँगा। लिखा है कि वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था कि देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो वो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया
جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا ان کی برکت خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کی جو خاص مرکزی آیت ہے وہ بھی 19ویں باب کی 10ویں آیت جو ہے وہ خاص آیت ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کا لفظ لوکا کی انجیل میں 26 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، اور خاص پیغام کہ یسوع سب سے اعلیٰ ہے، سب سے کامل ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ ہمارا قرابتی ہے۔ اسی طرح جیسے بوئز جو ہے وہ روت کو چھڑانے والا تھا، وہ قرابتی تھا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ کلیسیا کا قرابتی اور اسے چھڑانے والا ہے۔ زکئی کون تھا؟ زکئی کے نام کا مطلب ہے پاک، عربی میں اسے زکی کہتے ہیں۔ یرو میں وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، اور اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالباً وہ محصول لینے والوں کا سب سے بڑا وہ چیف جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں امیر بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے بے شمار جد و جہد کی، اور اس نے ہر طرح کے جو ہے وہ حربے استعمال کیے۔ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ گاروں سے محبت رکھتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا فیلنگ ہے لوگوں کی، سوچتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح سے ملے اور وہ ابدی دلی اطمینان، تسلی وہ پائے جو وہ محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے وہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے، کیسا ہے۔ اب یہاں پر بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چل رہا ہے، ارد گرد لوگوں نے اس کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جاؤں، ایک طریقہ نکالا۔ اس نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ اسی رستے میں چلتے چلتے آگے ایک جو درخت تھا، ایک پیڑ تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا کہ اب یہاں سے جب خداوند یسوع مسیح نیچے سے گزرے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، اس کا نظارہ کر لوں گا، اور اس کو جو ہے وہ دیکھ سکوں گا۔ اس نے یہ پروگرام جب بنایا تو وہ جلدی سے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب وہاں سے چلتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا نام لے کر اس سے کہا کہ اے زکئی، نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ تو دیکھے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا نام لے کر اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ وہ بڑی خوشی سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں لے گیا، اور جب وہ گھر میں لے گیا تو اس نے ایک بڑی شاندار دعوت کا انتظام کیا، اور اس دعوت میں اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک بڑے صوفے پر بیٹھ جائے اور اس دن کی یہ خاص بڑی نیوز یا خبر بنے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دیکھو اس کے گھر میں گیا، اور جب وہ اس کے گھر میں گیا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
نہیں، وہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کام کرتا رہا، ادھر ادھر چلتا پھرتا رہا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کھڑے ہوا، ایک گنہگار کی شکل میں وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے میرے خداوند، میں آج ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، دیکھو یہ بھی ابراہیم کا فرزند ہے اور اس گھر میں نجات آئی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، زکئی کی اس ایمان والی زندگی میں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ، اعتقاد، ایمان، یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، 4 باتیں ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اپنے اندر پچھتاوا محسوس کرتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، لوگ اسے برا شخص سمجھتے ہیں، لوگوں کے خیالات اس کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ خاص شخص ہے، کامل شخص ہے، اگر میں اس سے ملوں تو مجھے تسلی مل سکتی ہے۔ دوسری بات جو وہ محسوس کرتا ہے وہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خداوند آدھا مال تو اپنا جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کوئی ناحق لے لیا ہے تو اس کا میں چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یہ اس کی توبہ کا نشان ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ اے خداوند دیکھ، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ اہم قدم جو ہے وہ اٹھاتا ہوں، اہم فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے پچھتاتا ہوں اور اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، کسی کا ناحق لیا تو اس کا چوگنا ادا کرتا ہوں۔ تو چوتھی بات اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی تلافی کرتا ہے۔ احبار کی کتاب 6 باب اور اس کی 5ویں آیت، گنتی 5واں باب اور اس کی 7ویں، اور خروج 22 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اور دوسرا سموئیل 6 باب اور اس کی 6 آیات میں یہ خاص طور پر باتیں ملتی تھیں کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی ناحق کچھ لے لیا ہے تو پھر اس کو وہ چوگنا جو ہے وہ ادا کرے۔ تو میرے عزیزو، اس میں جو اس ایمان میں جو ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یسوع مسیح پر نہ صرف ایمان لایا، اپنے گناہوں پر پچھتایا، توبہ کی، بلکہ اس نے تلافی بھی کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کسی کا اس نے 100 روپیہ کسی سے ناحق لیا تھا تو اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھائی یہ لو، میں آپ کو 400 روپیہ واپس کر رہا ہوں، میں نے فلاں وقت آپ کو یہ جو ہے وہ 100 روپے کا آپ کا جو ہے وہ ناحق لیا تھا۔ اور وہ آدمی جو اس کے بارے میں پہلے سے محسوس کرتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا برا شخص ہے، ہمیشہ یہ ہمیں لوٹتا ہے، اب دیکھو کہ اس کی گواہی جو ہے وہ کیا بن گئی، وہ اس کے بارے میں ایک اچھی گواہی دینے والا بن گیا کہ دیکھو بھائی یہ شخص بدل گیا ہے، میرا 100 روپیہ تھا اور مجھے وہ 400 روپیہ دے گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی گواہی جو ہے اس کی تلافی کے وسیلہ سے بہتر ہوئی۔ تو عام حالات میں مسیح نے کہا ہے کہ ایک دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے لکھا ہے، لیکن لوکا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خدا نے زکئی کی زندگی میں، خدا کے روح نے ایسا کام کیا کہ جو ناممکن کام تھا وہ بھی اس کی زندگی میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح سے ملاقات، ایک ہی دن میں یسوع مسیح سے ملاقات نے اس کی زندگی جو ہے وہ بدل کے رکھ دی۔
تبدیل کر کے رکھ دی، اور یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، اس کرسمس پر یہ دوسری موم بتی جو ہے، ایمان کی موم بتی جو ہے، وہ ہمارے دلوں میں بھی زکئی کی طرح اس کی بھی چمکنی چاہیے، وہ ٹمٹمانی چاہیے، ہمارے اندر بھی اس کی روشنی جو ہے وہ آنی چاہیے، کہ ہمارے اندر اس کی روشنی اسی طرح سے آ جائے جس طرح زکئی کے دل میں آئی، اور وہ پچھتایا، ایمان لایا، توبہ کی، اور پھر توبہ کے موافق اس نے پھل تلافی بھی کی۔ تو میرے عزیزوں، اس کرسمس پر ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بچوں میں، سب میں جو ہے وہ اسی طرح کا، زکئی کی طرح کا ایمان، بھروسہ، یقین پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ خداوند میں اسی طرح سے روز بروز ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ایمان میں ترقی کرنی ہے، اور ایمان میں چلتے جانا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے اس ایمان پرور سٹوری کے وسیلہ سے، زکئی کی زندگی کے وسیلہ سے، خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔